سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ ہوں ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ ذرا ہاتھاں نو چک کے ذرا زور دے نال سبحان اللہ کہو جڑے ستے پے نے۔ سبحان اللہ۔ لگا کہ نہیں پتہ؟ ہن جڑے نہیں ستے او ذرا بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ برابر نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔
किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे मौके में अपनी आंखें झुका के रखना कमाल ये है। और आखिरी शेर, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो आका चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तलबा और तालबात जिन्होंने नसीहा एकेडमी से मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के ज़ेर साया कुरान पाक के इल्म से यानी ज़ेवर से मोतियों भरी अज़मत हासिल की और माशरे के बेहतरीन अफराद में अपना नाम लिखवाया। दूसरे नंबर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे कुरान पाक की मोहब्बतों को अपने दिलों में समाए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हासिल करके अब मुआशरे का फर्द बनने वाले हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक़्त में उन्हीं खुश नसीब, हमजा भाई आगे आ जाए, वो आ जाए, उन्हीं खुश नसीबों के मुताल्लिक कुरान पाक में, नबी के फरमान में, सहाबा के अकवाल में जो बेहतरीन बातें हैं वो आपकी गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँ। पूरे ध्यान नाल बैठे हो या नहीं? जैसे जाग रहे थे वैसे ही जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बच्चे नहीं बोलेंगे, सिर्फ बड़े बोलेंगे। ये सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, जो बड़े हैं वो जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ और अभी भी वापसी का सफर होगा। चूंकि आज की ये मजलिस जिक्र अज़मत कुरान है, इसी हवाले से चंद एक मोहब्बत के ताज़ियाने आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हैं? बुलंद आवाज़ से सारे सुनना चाहते हैं? तो थोड़ी देर वास्ते चुप भी रहना है तो मेरे वाल तवज्जो भी करनी है, ठीक है? सारे करेंगे? ये बच्चे चुप करके थोड़ी देर बैठेंगे बेटा, थोड़ी देर के लिए प्लीज। अच्छे बच्चे आपने भी चुप करके बैठना। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की तिलावत आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हकीकत में ये एक पौने लाइन की आयत है और जाहिरन इसके अल्फाज को हम बड़े आम से लेते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कमाल की बात फरमाई कि हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहाफिज कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत कैसे की है? जाहिरन तो हमें कोई वजह नजर नहीं आती सिवाय हाफिज कुरान के। तवज्जो से बैठेंगे तो बात समझ आएगी। जाहिरन अल्लाह पाक खुद तो कुरान पाक की हिफाजत के लिए दुनिया में नहीं आए ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नऊज़ु बिल्लाह कोई वजूद तो नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई ज़ुहूर तो नहीं है ना कि वो कुरान पाक को बचा रहे हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान पाक को इन नन्हे मुन्ने बच्चों के दिल में उतार कर बचाया है। इन छोटे छोटे फरिश्तों के दिलों में कुरान पाक की दौलत को रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान पाक की हिफाजत फरमाई। 14 सदियां बीत गई, हर सदी में कुरान पर डाका डालने के लिए लोग उठे। कोई कुरान को जिंदा जलाने लगे,
کیونکہ قرآن پاک میرے محمد کا زندہ معجزہ ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو انہونی کسی سے ہو نہ سکے وہ محمد کر دیں، جو انہونی کسی عام بندے سے ہو نہ سکے اسے آقا دو جہاں کر دیں۔ کسی نے کہا کیسے معجزہ؟ میں نے کہا زندہ معجزہ ہے، ابھی سینے سے لگاؤ گے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاؤ گے، اس قرآن کو پڑھتے جاؤ گے، جنت کے زینے چڑھتے جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا کہ زینے کیا؟ میں نے کہا میں الفاظ میں کہتا ہوں کہ 6666 آیتیں اس قرآن پاک کی کم و بیش ہیں۔ اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن بچے سے کہیں گے کہ تو ہے تو جنتی، اب جنت میں بھی درجے ہیں، تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، ایک ایک آیت پڑھے گا، ایک سیڑھی چڑھے گا، وہ درجہ ہوگا چڑھتے 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 6666 آیتیں تو تلاوت کر جائے گا، اور جنت میں تیرا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہو جائے گا۔ ہر صدی کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے لوگ آئے، بہت پرانی بات نہیں کرتا، ابھی 3-4 صدیاں پہلے خلافت عثمانیہ کے بعد جب انگریز نے آنا چاہا، اس کو کسی نے کہا جدوں تک قرآن باقی ہے نا تہاڈی دال نہیں گلنی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ روایات میں آتا ہے 1.5 لاکھ نسخوں کو اٹھا کے سمندر برد کر دیا، قرآن پاک کے 1.5 لاکھ نسخے اٹھائے اور انہیں دریا میں ڈال دیا۔ صرف اتنا نہیں، ان کو پتا چلا کہ یہ مولوی ہیں، ان کی وجہ سے قرآن پھیلتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بھیڑ کی کھال کے اندر مولویوں کو بند کر کے زندہ جلا دیا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ قرآن بھی آگے بڑھتا رہا، نبی کا فرمان بھی آگے بڑھتا رہا۔ انگریز بڑا پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو انہوں نے مکائی جا رہے ہیں تو یہ فیبتی جا رہے ہیں۔ آخر وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اس نے تحقیق کروائی تو اسے یہ اندازہ ہوا اور جواب ملا کہ جب تک اس کائنات میں وہ سینے میں موجود رہیں گے جن میں سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، تب تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اب وہ بچوں کو قتل کرنے لگا، حافظوں کو مارنے لگا، لیکن پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ علم۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ اس کی حفاظت جو خدا کے ذمہ ہے، اس کی حفاظت جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اب ان چھوٹے سے بچوں کو پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا۔ ہم ہر کتاب پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ایک لفظ کیٹ، کیٹ بلی کو کہتے ہیں نا، ہم بچے کو کہتے ہیں نا کیٹ، وہ کیٹ یاد نہیں کر پائے گا۔ ہم بلی کو لا کے اپنی جھولی میں بٹھائیں گے، پھر بچے کو اشارہ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیٹ ہے، اسے بلی کہتے ہیں، اسے بکری کہتے ہیں، اسے سیب کہتے ہیں، اسے فروٹ کہتے ہیں، تب بچے کو سمجھ آئے گا۔ جب تک بچے کا کنسپٹ کلیئر نہیں، جب تک اسے پتہ ہی نہیں کہ میں جو یاد کر رہا ہوں وہ ہے کیا، تب تک وہ بات اس کے پلے نہیں پڑتی۔ اور جو کتاب وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اگر ہم پلے گروپ کی کتاب اسے نرسری میں پڑھائیں وہ آوازار ہو جائے، اسے پریپ میں پڑھائیں وہ آوازار ہو جائے، وہ 1 2 3 4 5 6 میں پہلی جماعت کی کتاب پڑھائے تو وہ کہہ دے کہ میں بور ہو جاؤں۔ میں نے کہا آؤ اللہ کے قرآن کے سائے تلے تمہیں میں دکھاؤں کہ اس قرآن کو پڑھنے والا ان لفظوں کا مطلب نہ سمجھے، ان لفظوں کا معنی نہ سمجھے، ان لفظوں کی تشریح نہ سمجھے، لیکن پھر بھی ایک 6 سال کا بچہ اٹھے اللہ کے قرآن کی 6600 آیتیں تلاوت کرتا چلا جائے، میں پوچھوں معنی آتا ہے وہ انکار کرے، پوچھوں تشریح آتی ہے وہ انکار کرے، میں پوچھوں لفظ آتا ہے وہ انکار کرے، میں پوچھوں پھر پڑھا کیسے، تیرا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے، پھر بھی تو قرآن کو حفظ کر گیا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں جب بھی قرآن کی جس حالت میں بھی تلاوت کرتا چلا جاتا ہوں، اللہ میرے مزے کو دوبالا کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو میرے والد نے کہا کہ ہر مسجد میں تراویح پڑھانے والا قاری، اگر کسی نے کہیے نا کہ تو اے بی سی سنانی ہے، تو الف بے تے ٹے سے سنانی ہے، ایک باری سنا گے، دوسری باری سنا گے، تیسری باری آکھے وہ جا منہ ٹھپ اپنا جا کے، لیکن یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔
کہ آج شاہی مسجد میں قرآن پڑھانے والا 40 سال سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اگلے سال اگر ہم ان سے کہہ دیں یار 40 سال تھا تسی سن لیا, ہن 41ویں سال کسی اور نو جگہ دے دیو, وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ ہر سال ہم قرآن سنتے جاتے ہیں, ہر سال کی طرح مزے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہم کوئی کہانی پڑھیں, ناول پڑھیں, داستان سنیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ اسے پھاڑ دیں, آگ لگا دیں, لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے, اس کو 1 مرتبہ سنیں مزہ الگ ہے, دوسری مرتبہ سنیں مزہ الگ ہے, تیسری مرتبہ سنیں مزہ الگ ہے, چوتھی مرتبہ سنیں مزہ الگ ہے. ہم 40 مرتبہ سنتے چلے جائیں گے, مزے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ 7 سال کا بچہ جسے پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا, یہ بھی اللہ کے قرآن کی جب تلاوت کرتا ہے, میں نے کہا اسے لفظ بھی نہیں پتا, درجات پھر بھی بلند ہو رہے ہیں. اگر بچے سے کہیں کہ ایپل لکھو, وہ ایپل تو لکھ لے, لیکن ایپل کو سیب نہ کہنا آئے, اس کا نمبر کٹ جائے گا. کٹے گا کہ نہیں, کہ گل پوری نہیں کی تھی. ہم بچے سے کہیں شوز لکھو, شوز کا معنی جوتا ہے, وہ جوتا نہ لکھے, لفظ کٹ, اس کے نمبر کٹ جائے. لیکن اس بچے کو پتہ ہی نہیں الحمد کیا ہے, والناس کیا ہے, الف کیا ہے, با کیا ہے. یہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے. اور میرے اکابر نے بتایا جتنا معصوم بچہ معصومیت سے تلاوت کرتا چلا جاتا ہے, اللہ اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی میں برکتیں ڈالتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کے قرآن کا, اللہ کے نبی کا زندہ معجزہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کسی کے سر میں درد ہے, قرآن دوا بنے گا. کسی کو پریشانی ہے, قرآن حل بنے گا. کسی کی زندگی میں تاریکی ہے تو قرآن اجالا بنے گا. کوئی پریشان ہے, اس پریشانی میں ازالہ بنے گا. کسی کو نیند نہیں آتی, یہ قرآن اس کے لیے راحت اور سکون بن جائے گا. میں پھر یوں کیوں نہ کہوں, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, قرآن کو سینے سے لگاتے جائیں گے, زندگی بھی سکون سے گزرے گی, جنت میں بالا خانوں میں جگہ بھی ملتی چلی جائے گی. میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے قرآن کا اتنا انقلاب تاثیر والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, بڑا لمبا موضوع ہے, لیکن جھلکی پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی, وہ فیل ہو گئی, پھر بنائی فیل ہو گئی, پھر بنائی فیل ہو گئی. آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی کی زندگی میں میرے آقا پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے, 14 قاتلانہ حملے ہوئے. پھر ایک ایسی کمیٹی بنائی جس میں ممبر بھی ایک ہے, انچارج بھی ایک ہے, اور اسے عمر کہتے ہیں. اور عمر کو بھڑکایا گیا, کہ عمر تیرے ہندو یہ محمد جیندہ ہے, نعوذ باللہ, تیرا کی فائدہ. حضرت عمر تیش میں آئے, جو اکیلے عمر تھے. اب قرآن کی تاثیر دیکھیے, آقا دو جہاں کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے, نیام سے تلوار نکال کر ہاتھوں میں پکڑیے, اور روایات میں آتا ہے کہ عمر کی تلوار جب نکل جاتی تو کسی نہ کسی کا سر لے کے واپس نیام میں جاتی. راستے میں ایک صحابی نے روک کر پوچھا, عمر بڑے غصے جا رہے ہیں, کتنے چل رہے ہیں؟ عمر نے غصے میں کہا, آج تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اور وہ صحابی ڈر گئے, لیکن وہ ڈر کر بھی چپ نہیں رہے, کیونکہ محمد کے صحابی ہیں. ڈرنا الگ بات ہے, ڈر کے بھی ڈٹ جانا الگ بات ہے. انسانی فطرت کے تقاضے سے بندہ گھبراتا ہے, لیکن گھبراہٹ طاری ہو جائے تو کمال نہیں ہے, گھبراہٹ میں بھی یہ بندے کا روب بن جائے تو کمال ہے. انہوں نے کہا, عمر کتھے تیرے محمد نو, نعوذ باللہ, راستے تو ہٹان چلنا. انہوں نے کہا, عمر ذرا ٹھہر, میرے آقا تے تینوں بڑا غصہ ہے, اگر اتنا ہی تو غیرت مند ہے نا تے پہلے اپنے گھر جا کے ویکھ, تیری بہن نے بھی یہی قرآن پڑھ کے تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا. اب غصہ ڈبل ہو گیا, میں تا او دا نام میں نشان مٹان جا رہے ہیں تے او محمد مصطفیٰ دا کلمہ میرے گھر وچ پہنچ گیا. حضرت عمر جلدی جلدی اپنے گھر ال مڑے, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر دی بہن فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جلدی جلدی قرآن پاک چھپایا، وہ اپنے خامد نو قرآن پڑھا رہی سن، حضرت عمر غصے نہ گھر داخل ہوئے، ایک کیدی آواز سی کی پڑھ رہی سی؟ اس نے کہا اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی میں محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، روایات میں آتا ہے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ادموئی ہو گئی، مطلب اتنا مارا کہ بے ہوشی کے قریب ہو گئی۔ جب مار کے تھک گئے پھر آکھن لگے اے میری بہن وہ کیڑی کتاب ہے انی مار بھی کھائی جانی ہے پھر بھی اسے قرآن دا نام لیندی ہے، او ذرا مینوں وکھا تا صحیح، میں بھی تو دیکھا وہ کیڑی بلا ہے۔ میرے جیسا ہوتا تو کہتا لو جی آپ پڑھ لو، یا مار کھاتے کھاتے کہہ دیتا میری جان چھڈو، نہ تسی میرے نہ نعوذ باللہ وہ کتاب میری۔ لیکن وہ محمد کی صحابی ہے، اس نے کہا اچھا عمر انہاں کچھ مار کے تے اپنا غصہ لا کے بھی تو آکھے کہ میں تینوں ایویں ہی وکھا دیواں۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جنہاں دے جسم پاک نہیں انہاں نو اللہ دا قرآن وکھایا بھی نہیں جا سکتا۔ پہنے مینوں کی کرنا پے گا؟ جاؤ پہلے اپنے جسم کو پاک کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، اب اللہ کے قرآن کی تلاوت اپنی بہن سے سننے لگے۔ وہ بہن کہنے لگی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر نے پکڑ لیا اور کہا بس کر بس کر، مجھے بتا یہ جو لذت ملی ہے اس کا منبع کون ہے، اس کی بنیاد کون ہے؟ حضرت عمر کی بہنہ نے کہا اس کا منبع محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو اسی قرآن کو میرے لیے ایمان کی دولت بنا دے۔ تو وہ بہن کہنے لگی میرے اختیار میں نہیں، اگر یہ دولت چاہیے تو محمد کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ اب حضرت عمر آئے، روایات میں آتا ہے پہلے ہی ہائی الرٹ ہو چکا تھا، اس صحابی نے جا کے پہلے دس چڑیا سی کہ آقا عمر بڑے غصے چے، عمر بڑے غصے چے تلوار ہاتھے چے، تے وہ آخ دے نعوذ باللہ میں محمد دا انجام نعوذ باللہ خراب کرنے۔ آقا دو جہاں کے صحابہ پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، حضرت عمر بڑی تیزی سے آقا کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ مجھے نیام میں تلوار ڈالنی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے آقا کے پاس۔ اب قرآن کی دولت بتا رہا ہوں، عظمت بتا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا عمر رک جا، آقا سے جا کر کہا عمر بڑے غصے سے ہے، ایدیاں اکھاں وچ تاں خون اتر رہا ہے۔ اللہ دے محبوب ہنس کے آکھیا او اج آون دے، اے مارن نہیں آ رہا قدماں تے مرن آ رہا ہے، آج مارنے نہیں آ رہا، آج قدموں پہ مر مٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ آقا کے قدموں میں آئے، آ کر کہا ہے محمد اگر آپ کا کلام یہ ہے تو میں آپ کے قدموں کا غلام ہوں، اگر آپ کی کتاب یہ ہے تو میں آپ کا نوکر ہوں۔ اور ایسے ایک نہیں ہزاروں صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے میرے محمد کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، کیا نام ہے؟ ذوالبجادین کہتے ہیں دو چادروں والوں کو، کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، ادھکارا بڑے امیر، ان کے لیے آتا ہے کہ ایک ایک دن میں تین تین کپڑوں کے جوڑے بدلتے ہیں، جو ایک جوتا پہن لیتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، اتنے امیر لینڈ لارڈ۔ ان کا گھر خانہ کعبہ سے گزر کے آتا تھا، اب وہ جب گھر جانے لگتے تو اس منافق اور مشرک انہیں روک دیتے، اس پہ سے نہ جانا، ادھر خطرہ ہے، ایک جادوگر رہندا ہے تینوں جادو وچ قابو کر لے گا۔ تو تانوں پتہ ہے کہ اسی بالا نو جڑے کام تو روکی انہوں نے لازمی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسی بڑی اوکھی موبائل دی بیٹری چارج کردے ہیں کہ یار اس موبائل نو ہاتھ نہیں لانا، صبح اٹھیے تے بیٹری فے ختم، اسی آدھے گڈی نہیں ودانی، تو کئیاں دے کوٹھے ٹپ کے گڈیاں لٹدا نظر آندا ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسے ہی عبداللہ کو روکا گیا ادھر نہیں جانا۔ عبداللہ نے آکھیا میں ویکھاں تے صحیح کیڑی بلا ہے۔ جب وہ گئے آگے ان کو دو سائے ملے اور دونوں ہی رحمت کے، ایک سایہ خانہ کعبہ کا سایہ اور دوسرا میرے محمد کی رحمت کا سایہ۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، میں نے کہا یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے فرشتے بھی اتر رہے ہیں۔
یہ وہ وقت ہے جب پھولوں میں خوشبو آ رہی ہے، گلیوں میں مہک اتر رہی ہے، یہ وہ وقت ہے جب انسان کے دل نرم ہو رہا ہے، یہ وہ وقت ہے جب سختیاں ختم ہو رہی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب انسانوں کے نام جنت ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بیٹھ گئے، آقا دو جان نے سلام پھیرا، عبداللہ تو ایتھے کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے محمد، مجھے ڈرایا گیا کہ جادوگر ہے، لیکن آج پتا چلا کہ آپ واقعی جادوگر ہیں۔ ایک جادوگر ان کا کہنا کہ یہ غلط ہے، نیگیٹیویٹی ہے، منفی سرگرمیاں ہیں۔ عبداللہ کہنے لگے آقا آپ کا ویسے ہی زبان کا جادو ہے، اب یہ جادو مجھے بھی چلائیے اور مجھے اپنے قدموں کا غلام بنا لیجیے۔ آقا دو جان نے کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ عبداللہ تو گھر جا کے نہیں دس رہا، اگر دسیں گا تو رولا پہ جانا ہے، بھائی نہ دسی۔ اب گھر گئے، اماں نے کہا کھانا کھا لو، کھانا کھا لیا، اگلے دن پھر کہا کھا لو، کھایا نہیں، بہانہ کر گئے۔ شام کو آقا کے پاس آئے، آقا پوچھا کچھ کھانا نہیں؟ وہ کہنے لگا آقا جب سے آپ کا کلمہ پڑھا اس کے اگلے دن سے ہی روزوں کی حالت ہو چکی ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب پہلے ایک دن میں 3 جوڑے بدلتا ہے، اب 3 دن میں ایک بھی نہیں بدلتا۔ اماں نو شک پہ گیا، ماما نو تو اویں پتہ چل جاندا ہے۔ اماں آکھن لگی عبداللہ تیرے جڑے تیور نے نا مینوں صحیح نہیں لگدے، لگدا ہے کوئی گڑبڑ ہے یا تو بیمار ہے؟ کہنے لگے نہیں، اب تو بیماری میں شفا ملی ہے، ابھی تو اندھیروں سے، سناٹوں سے، تاریکیوں سے روشنی ملی ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ ان کو یوں لگا ماں بڑی محبت اور پیار سے بات کر رہی ہے، ان کو خیال نہ رہا کہ میں نے آقا کی بات ماننی ہے۔ انہوں نے اپنی اماں سے کہہ دیا اماں تینوں نہیں پتا میں محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب ان کی توقع میں یہ تھا کہ ماں سینے سے لگائے گی، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ اماں سینے سے ہی لگاتی ہے۔ انہوں نے آخیا جی میں کلمہ پڑھ لے۔ اس ماں نے کہا اچھا تیری اتنی جرت، اب ایک کام کرنا پڑے گا، یا گھر کو چھوڑ دو یا محمد کو چھوڑ دو، یا گھر کو چھوڑو یا، اور بولو تو صحیح۔ عبداللہ نے کہا اماں گھر دا تو میں کچھ آخدا نہیں، تے محمد نو چھڈن دا تو ہن سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے، یہ قرآن جسے جس جگہ کھڑا کر دیتا ہے وہ عظیمت کا پاسبان تو بن جاتا ہے، غدار یا بزدل نہیں رہتا۔ اماں نے آکھا اچھا پھر نکل جا میرے گھروں۔ وہ جانے لگے، کہنے لگے کہ جڑی جتی پائی ہے نا اسی لے کے دیتی ہے، اتار دی۔ یہ سر تے ٹوپی لئی ہے نا ساڈی ہے، اتار دی۔ یہ جڑے تو جسم تے کپڑے پائے نے نا یہ بھی ساڈے نے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، اماں کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ تصور کر لیجئے ایک بندہ عیاشیاں کردہ پھرے، زمانے دیاں ساریاں حسین رنگینیاں او دے نہ ہون تے ماڑی جی گل تے انہوں آکھیا جاوے کہ ننگا ہو کے گھروں نکل جا، حالت کی ہوے گی؟ لیکن وہ محمد کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اپنے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے۔ اماں نے کہا اس گھروں جانا ہے تے بغیر کپڑیاں تو جانا پینا ہے، تے اپنے محمد نو آکھی تینوں سوٹ لے کے دوے۔ حضرت عبداللہ روتے ہوئے گھر سے نکلے، گھر کے باہر ایک جھاڑیاں تھیں، پودے لگے ہوئے تھے، ان میں چھپ گئے اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر جو تھے ان کی ذمہ داری، میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی مسلمان صحابی ہو تو کوئی مسلمان ہو کے صحابی بنتا، اللہ کے نبی ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے، ابو بکر تو انہوں سامنے ہے، عمر تیرے حوالے اے، فلاں تیرے حوالے اے، انہاں دا دل بھی لانا ہے تے انہاں دیاں مشکلاں بھی آسان کرنیاں نے۔ تو حضرت عمر کے ذمے لگا تھا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے گھر سے عمر گزر کر جاتے اور آواز دیتے، اور عمر عبداللہ کو ساتھ مسجد حرام میں لے کر چلے جاتے۔ آج عبداللہ کو آواز دیتے، عبداللہ آگتا نہیں، پھر آواز، پھر آواز۔ آگے چلے تو دیکھا کہ جھاڑیوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا۔ پھر غصے سے اندر گھسے، جا کر دیکھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دیکھا کہ عبداللہ بغیر کپڑوں کے بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کل تک تو بادشاہ تھا، آج فقیر بن گیا، کل تک تو وڈیرا تھا، آج غریب بن گیا۔ وہ کہنے لگا کل بادشاہی تھی دنیا کے لیے، اب یہ جو حالت ہے یہ محمد کے لیے۔
اے عبداللہ ذرا ٹھہر، میں اپنے گھروں چادر لے آواں، اپنے کپڑے لے آ کے تینوں دینا تے آپا محمد کو چل دیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں عمر، میرا دل چاہتا ہے جس کے لیے یہ حالت ہوئی ہے اسے بھی اسی حالت میں جا کے ملوں۔ حضرت عمر نے ان کے جسم کے شرمگاہ پر پتے رکھ دیے، پتے رکھ کر انہیں آقا کے قدموں میں لے گئے۔ اب آقا دو جہاں اسے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا نے اسے کہا اے عبداللہ، کل تک تو تیرے کپڑوں کی وجہ سے تیرے حسن میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، کل تک تو تیرا مسکراتا ہوا چہرہ ہر کسی کے دل میں گھر کرتا چلا جاتا تھا، آج تو کس حالت میں آیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، ماں نے 2 آپشن دیے تھے، یا گھر یا محمد کا گھر۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کی عزت کے لیے پوری کائنات کو ٹھوکر مار آیا ہوں اور آپ کے قدموں کا غلام بن گیا ہوں۔ اب جب محمد کا غلام بن گیا، اور بنا کس ذریعے سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بلند آواز سے، کس کی وجہ سے؟ اب دن گزرے، ایک دن میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا دو جہاں نے دیکھا اداس ہیں، پریشان ہیں۔ آقا نے پوچھا اے عبداللہ خیر تو ہے؟ آنکھیں لگے اے نبی مینوں اپنی اماں یاد آندی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو چلے جاؤ ملو، تمہیں کس نے روکا ہے کہ نہ ملو؟ ابا جی اے اللہ دے نبی، اگر میں جاواں گا تو میری اماں تواڈے خلاف بولے گی، آپ کے خلاف بولے گی، مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ اگر وہ آپ کے خلاف بولی، میرے جذبات یہ ہیں میں اسے قتل کر ڈالوں گا، لیکن میں فی الحال ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ آقا نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا آقا میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں اور میری ماں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اب دن گزرے، پھر ایک دن دیکھا پریشان ہے، بات ختم۔ آقا نے پوچھا عبداللہ خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگے آقا ایک دل کی فرمائش ہے، خواہش ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ اب ان کا نام ذوالبجادین کیوں پڑا؟ جب وہ اس حالت میں آئے، اللہ کے نبی اپنے گھر گئے، اللہ کے نبی نے اپنی 2 چادریں لا کر حضرت عبداللہ کو دی، اور حضرت عبداللہ نے ایک نیچے سے باندھ لی، ایک اپنے اوپر لے لی، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالبجادین 2 چادروں والا کہا جانے لگا۔ آقا دو جہاں کے سامنے اداس ہو کے آئے، آقا نے پوچھا خیر ہے؟ وہ کہنے لگے آقا ایک فرمائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جنگ لگنے والی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کے قدموں کی غلامی میں شہادت نصیب فرما دے۔ کیوں؟ آقا اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آپ کی قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ میں نے کہا میرے نبی تو وہ ہیں ہاتھ نہ بھی اٹھائیں بات پھر بھی پوری ہو جائے، وہ تو انگلی ہلائیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، آنکھوں کا اشارہ کریں سورج جگہ تبدیل کر لے، وہ تو وہ ہیں میرے آقا جس کی گود میں ہو وہ بھی زمین پہ قدم رکھے تو زمین روئی کی طرح نرم ہو جائے۔ آقا نے دعا فرمائی، اس جنگ سے واپس آئے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میرا عبداللہ کدھر ہے؟ عبداللہ مل نہیں رہے۔ آقا نے فرمایا فلاں کونے میں جاؤ، وہاں پڑا ہوگا۔ دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو شہادت نصیب فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جس حالت میں ہو مجھے آ کے بتانا ہے، تم نے نہیں ہاتھ لگانا۔ آقا کو بتایا کہ عبداللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو پھر مجھے لے چلو۔ آقا گئے، آقا نے اسے زمین سے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، میں نے کہا یہ گود نہیں ہے، یہ جنت ہے، جنت، اور یوں کہوں کہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور قرآن کی بات آئی ہے تو پھر تھوڑا سا ایک اور جملہ بھی بتا دوں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ان اوراق پہ، اسی پہ پڑھتے ہیں نا، اسی جلدوں والے قرآن پہ۔ یہ گود کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ آج تو یہ گود عبداللہ ذوالبجادین کے لیے ہے، ایک گود غار کی رات میں بھی تھی۔ گود ابوبکر کی تھی، مکھڑا محمد مصطفیٰ کا تھا۔ میں نے کہا ہم تو قرآن اس پہ پڑھتے نہیں تھکتے، لیکن میرے صدیق نے تو قرآن میرے محمد کے چہرے پہ پڑھا۔ انہوں نے چہرے کو دیکھا تو والضحیٰ کی یاد آئی، انہوں نے زلفوں کو دیکھا تو واللیل کی یاد آئی، انہوں نے نبی کے
اخلاق کو دیکھا تو انک لعلی خلق عظیم کو یاد کیا. انہوں نے اسوہ حسنہ کو دیکھا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا. انہوں نے نبی کی زبان کو دیکھا تو بلسان عربی کی مبین کہہ دیا. انہوں نے نبی کو لا تحرک لسانک بتعجل بہ کہہ دیا. انہوں نے نبی کے ایک ایک چہرے کی ایک ایک ادا کو دیکھا اور انہی نبی کے چہروں سے قرآن بھی پڑھ لیا, دیدار مصطفیٰ بھی کر لیا. عبداللہ آقا کی جھولی میں ہیں. آقا دو جہاں نے ان کو ادھر سے بوسہ دیا, رخساروں سے حضرت عمر کی چیخ نکلی. آقا پوچھے اوے عمر کیوں رونا ہے, کی ہو گیا؟ آقا کے دل میں آیا کہ چونکہ اس کی ڈیوٹی اس کے اوپر تھی, شاید وہ محبت جاگ گئی ہو. آقا دو صحابہ نے کہا آقا آپ چلے جائیں, ہم دفنا کے آ جائیں گے. آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, آج میں اسے توڑ جنت میں پہنچا کے آؤں گا. قبر بنائی گئی اور ایسا کسی اور کے ساتھ میرے آقا نے نہیں کیا. جب قبر بن گئی اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتاؤ میرے عبداللہ کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یہ. آقا اس قبر میں اترے اور لیٹ گئے. مجھے کسی نے کہا کیوں لیٹے؟ میں نے کہا وہ قبر کو جنت بنانے گئے. اور لیٹ کر کہنے لگے ادھر سے تھوڑی مٹی اور اتارو, میرا عبداللہ یہاں اس طرف سے تنگ نہ ہو جائے, ادھر سے کم کر دو, ادھر سے زیادہ کر دو. جب آقا دو جہاں حضرت عبداللہ کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اتار کر قبر میں رکھتے ہیں, آپ کے چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں. جب بوسہ دیا سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. حضرت عمر دھاڑے مار کر رونے لگے. آقا دو جہاں نے فرمایا عمر تو زیادہ رو رہے ہیں, خیر تو ہے؟ حضرت عمر نے کہا آقا یاد تو عبداللہ کی آ رہی ہے لیکن رونے کی وجہ یہ نہیں ہے. پوچھا کیا ہے؟ عمر کہنے لگے آقا میرا دل کرتا ہے کوئی مجھ سے ساری دولت لے لے, ساری دولت لے لیتا, لیکن آج عبداللہ کی جگہ میں سویا ہوا ہوتا اور آپ مجھے گود میں رکھتے, آج میرے ماتھے پہ, میرے رخساروں پہ, میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے تو جنت تو بڑی دور تھی, میری تو جنت یہاں ہی ہو جاتی. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے قدم قدم پر برکتیں, نفس نفس پر رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یہ قرآن کی دولت بڑی انمول ہے. اور بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ 1400 سال سے اب تک اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی قرآن والے لوگ ہیں وہ عظمتوں والے ہی ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی سچا قرآن پڑھنے والا, تعلیم قرآن دینے والا, بچوں کو قرآن سکھانے والا, تعلیمات اسلام بتانے والا, تعلیمات قرآن سکھانے اور لکھانے والا آپ کو دنیا میں ذلت اور رسوائی میں نظر آیا ہو. صرف نیت اچھی کرنا آپ کا کام ہے, قرآن کو سینے سے لگانا آپ کا کام ہے, حدیث کو سینے سے لگانا آپ کا کام ہے, قرآن والوں سے عقیدت رکھنا آپ کا کام ہے, قرآن والوں کی خدمت کرنا آپ کا کام ہے. رب کعبہ کی قسم آپ کو زمین کی بستیوں سے اٹھا کے جنت کے نظارے کروا دینا اس خدا کا کام ہے. آپ بھی خدمت قرآن کریں گے, ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. میں نے کہا مجھے یہ فخر ہے کہ میری جماعت کے قائدین مولانا حق نواز جنگوی, اسار القاسمی, اعظم طارق, ضیاء الرحمان فاروقی اور علی شیر حیدری گزرے. اب قرآن کی طاقت دیکھیے, بات ختم. یہی ایک جملہ ہے. حضرت علامہ علی شیر حیدری سے کوئی بندہ آ کے کہنے لگا کہ علامہ صاحب جنت جڑا تہاڈا گھر ہونا ہے نا وہ تھلے ہونا ہے. کیا مطلب؟ وہ آکھن لگا جی حق نواز جنگوی دا گھر اتے ہونا ہے, اشار القاسمی بھی اتے, ضیاء الرحمان فاروقی بھی اتے, اعظم طارق بھی اتے, تسی تھلے. اب مذاق کرنے والا مذاق کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ سارے حافظ قرآن ہیں اور آپ حافظ نہیں ہیں, وہ قرآن کے حفظ کی وجہ سے اونچا درجہ پا جائیں گے, آپ کا درجہ تھوڑا کم ہوگا. میں نے کہا قرآن کا معجزہ, میں نے کہا زندہ معجزہ ہے. اور معجزہ دیکھیے, تھوڑے دن کے بعد علامہ علی شیر حیدری کو 60 دن کے لیے گجرانوالہ کی جیل میں بند کر دیا گیا. 60 دن کے بعد جب وہ باہر نکلے, انہوں نے کہا اس بندے کو بلاؤ جس نے مجھے یہ تانا دیا تھا.
اس بندے کو بلایا گیا، اسے مسکرا کر کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، میں بھی 60 دنوں میں قرآن کا حافظ بن چکا ہوں۔ میں نے کہا یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ عمل کریں گے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کریں گے، صرف حفظ نہیں، ترجمہ، تفسیر، حدیث، درس نظامی سب کچھ پڑھائیں گے۔ تو پھر آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔